मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुमसे अपनी मोहब्बत का अमली इज़हार करना चाहता हूँ नैनतारा। प्लीज़ डोंट कैफ। जो नैनतारा के खूबसूरत चेहरे पर से इसके बालों की आवारा लटें अपनी उंगली में फोल्ड करके पुरखुमार से लहजे में बोलता जा रहा था। नैनतारा के इनकार ने जैसे इसके मुंह जोर जज्बों पर बंद बांध दिया था, मगर आज इसे ये मौका बड़ी मुश्किलों से मिला था, वो इसे गंवाना नहीं चाहता था। और कोमल नैनतारा, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें इस लग्जरी होटल के इस ख्वाबनाक से रूम में रात के इस पहर क्यों बुलाया है? तुम्हारा प्लीज डोंट सुनने के लिए वो जैसे चिढ़ गया था। मगर कैफ, तुमने मुझे इमरजेंसी कॉल की, कहा कि तुम बीमार हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं मामा से बड़ी मुश्किल से इजाज़त लेकर आई हूँ कि मैं शीज़ा की तरफ जा रही हूँ नाइट स्टडीज़ के लिए। मगर तुम तो बहुत ही बड़े ड्रामेबाज। देखो, बिल्कुल ठीक-ठाक तो हो, तुम कुछ भी तो नहीं हुआ तुम्हें। नैनतारा कैफ के माथे पर अपने हाथों का लिम्स रखती हुई इसे मोहब्बत से डांटते हुए बोली, तारा जान, मेरी बीमारी ज़ाहरी तौर पर नहीं बल्कि अंदरूनी है। मुझे मर्ज़ इश्क है और ये सिर्फ तुम्हारी मसीहाई से ही दूर हो सकता है, या शायद मज़ीद बढ़ जाएगा। वो इसे मखमूर लहजे में गोया हुआ और तारा की कमर में हाथ डालकर ज़ोर से इसे अपने साथ लगाया। तारा की धड़कनें बेतरतीब होने लगीं और इसकी सांसें उखड़ने लगीं। इससे पहले इतनी बेबाकी कैफ ने कभी नहीं दिखाई थी। मगर आज से पहले वो दोनों अकेले में भी तो नहीं मिले थे। बस कॉलेज में ही फ्री टाइम में इकट्ठे होते थे, किसी लॉन में बैठ जाते थे या कैफेटेरिया में साथ बैठकर चाय पी लेते थे और मोहब्बत भरी बातों का रस एक दूसरे के कानों में घोलते थे। मगर आज पहली बार था जब कैफ की आंखें कुछ खास और कुछ और ही कह रही थीं, यूं जैसे हर लिहाज पलाई ताक रखकर वो बस अपनी मनमानी करना चाहता था। और पहली बार तारा को कैफ से खौफ महसूस हो रहा था। देखो कैफ, ये सब कुछ ठीक नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ो। कैफ जो इसे अपने साथ लगाए अपना चेहरा इसकी गर्दन से मस करने लगा था। एकदम से तारा ने इसे झटकना चाहा तो इसकी गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई। प्लीज तारा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुम जानती हो कि मैं तुमसे किस कदर वालेहाना मोहब्बत करता हूँ, और मेरी मोहब्बत का आज इजहार से महरूम ना रखो। बिल्कुल आप इससे बाहर होता बिखरी सांसों से बोला तो तारा को हर जानिब खतरे की घंटियां महसूस होने लगी। देखो कैफ, अभी ये सब कुछ ठीक नहीं, हम सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। ये सब कुछ शादी के बाद कर लेना, जो दिल करे कर लेना, मगर प्लीज अभी नहीं। तारा का लहजा कमजोर पड़ता गया, जैसे इसे अपनी ही दलील बुरी लग रही हो, जैसे इसे अपनी ही दलील बोधी लग रही हो। क्योंकि सच तो ये था कि इसे कैफ का इस कदर अपने करीब महसूस करना अच्छा लग रहा था। इनके अफेयर को 2 साल होने को था और तारा तो कैफ की मोहब्बत में सरता पैर डूब चुकी थी। वो किसी भी कीमत पर कैफ से दस्तबरदार नहीं होना चाहती थी, और इसने ठान ली थी कि वो कॉलेज खत्म होने के बाद अपने पेरेंट्स से बात करेगी। और चूंकि तारा अपने पेरेंट्स की एक इकलौती औलाद थी और बहुत लाडली थी, इसलिए इसे यकीन था कि इसके घर वाले बिला चून चरा मान जाएंगे और यूं वो कैफ को हमेशा के लिए अपनी दस्तरस में कर लेगी। पहले इसने ये सब कुछ करने का नहीं सोचा था, और अब जब कैफ इससे ये सब कुछ सोचने पर और करने पर मजबूर कर रहा था तो वो बेबस सी हो गई थी। इसका ज़मीर इसे बार बार मलामत कर रहा था, मगर इसका दिल शायद कैफ की तरह बगावत पर उतर आया था। वो हर सरहद पार करना चाहते थे, क्योंकि इश्क में सब कुछ जायज़ होता है। कैफ, मुझसे वादा करो कि अपनी मनमानी करने के बाद तुम अपने पेरेंट्स को मेरे घर ज़रूर भेजोगे, और मैं मज़ीद तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। तारा ने टूटती सांसों के दरमियान कैफ को पुकारा, जो शायद इसकी पुकार सुन भी नहीं रहा था। तुम जो कहोगी वैसा ही होगा, बस आज के दिन कुछ ना बोलो और सिर्फ मुझे महसूस करो, मेरी मोहब्बत को महसूस करो। और फिर इसने तारा की बोलती भी बंद कर दी, जो पहले ही खामोश हो चुकी थी और अपने आप मुकम्मल तौर पर कैफ को सौंप चुकी थी। वह रूम से बाहर निकली तो इसका पूरा जिस्म कँपकपा रहा था। इसने पहली बार अपने मामा और बाबा को झूठ बोला था और शिज़ा की तरफ जाने का बहाना किया था। शिज़ा को वो पहले ही कॉल करके बता चुकी थी कि मामा बाबा अगर तुमसे पूछें तो तुमने यही कहना कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ।
اس نے موبائل چیک کیا، صبح کے 5 بج چکے تھے، اسے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا۔ انٹرنس تک آئی تو ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے اسے ناگواری سے دیکھا، شاید وہ یہاں روز آنے والی لڑکیوں میں سب سے زیادہ کم عمر تھی، اور اسے اچھی طرح علم ہو چکا تھا کہ وہ رات بھر یہاں کس مقصد کے لیے رکی تھی۔ اس ہوٹل میں 18 سال سے کم عمر لڑکیوں اور لڑکوں کی انٹر ہونے سے بھی منع کیا جاتا تھا، مگر کیف نے اپنے کسی دوست کی سفارش لڑائی، جس کی وجہ سے اسے ایک رات ہوٹل میں رنگین کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ کسی کی بھی نظروں کی پرواہ کیے بغیر باہر نکلی تو دن نکل آیا تھا۔ سڑک پر کھڑی کسی ٹیکسی کا انتظار کرنے لگی، حالانکہ کیف نے کہا تھا کہ وہ اسے لفٹ دے دے گا، مگر اس نے منع کر دیا تھا۔ وہ کسی کو بھی شک میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ کیف کا خمار اور رات بھر اس کی محبت بھری باتوں کی گونج اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، اور وہ شریف سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ اسے گھر سے سیدھا کالج جانا تھا۔ اچانک موبائل کی پیپ بجی جو اس کی گود میں رکھا تھا۔ کیف کا نام پڑھ کر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ میرے وقت کو اتنا قیمتی بنانے کا شکریہ مائی سویٹ ہارٹ، آئی ول نیور فورگیٹ دس نائٹ۔ اس نے میسج کھولا تو کیف کا میسج پڑھ کر اس کی دھڑکنیں پھر سے ادھم مچانے لگیں۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ اب وہ کیف سے مزید دور نہیں رہ سکتی۔ ایگزامز کے بعد وہ اپنے پیرنٹس سے بات کرے گی، کیونکہ کیف نے وعدہ کیا تھا کہ ایگزامز کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کو نین تارا کے گھر لائے گا۔ وہ آنکھوں میں رنگین سپنے سجائے سفر طے کرنے لگی۔ وہ اپنی عمر کی ان ابتدائی سالوں میں تھی جب جی سے مخالف کی طرف سے ایک معنی خیز جملہ بھی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیتا ہے اور دل بغاوت پر اتر آتا ہے۔ اس کے جذبات اور جوانی اپنے جوبن پر تھی۔ وہ عمر کے 70ویں سال تھی اور اسے کیف سے دھواں دھار قسم کا عشق ہوا تھا، جس کا کلاس فیلو تھا، پوری کلاس میں سب سے زیادہ ہینڈسم اور امیر لڑکا۔ نین تارا خود بھی ایک بزنس مین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی ہر خواہش زبان تک آنے سے پہلے پوری ہو جاتی تھی، اور اسے یقین تھا کہ نین تارا کی چوائس کو اس کے موم ڈیڈ کبھی رد نہیں کریں گے۔ وہ اپنی آنکھوں میں کیف کی سنگت کے خواب بنتی جا رہی تھی، اس چیز سے بالا تر کہ بہت جلد اس کی آنکھیں ان خوابوں کی کرچیوں سے لہو لہان ہونے والی ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں پچھلے 3 دن سے بند تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ پڑ چکی تھیں۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ جس محبت پر اسے اتنا مان تھا، وہ مان کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ بیڈ پر پڑے فون کو اس نے ایک بار پھر اٹھایا اور کیف کا نمبر ڈائل کرنے لگی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح بند۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کتنی بار اس پر کال کی۔ وہ تقریباً نیم پاگل ہو چکی تھی کہ اس نے واقعی مجھے دھوکہ دیا، کیا وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، کیا اب کبھی دوبارہ میری زندگی میں نہیں آئے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لی۔ کاش یہ خواب ہو اور میں جاگوں تو وہ میرے سامنے ہو۔ کاش کہ میں نے وہ حد کراس نہ کی ہوتی۔ کتنا سمجھایا تھا شیزا نے، میرے سب کالج فرینڈز نے، کہ کیف سے دور رہو، وہ تمہیں ہرٹ کرے گا، مگر میں تو اس کے عشق میں پاگل ہو چکی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ میری زندگی یوں کیسے برباد کر سکتا ہے؟ وہ خود کلامی کے سے انداز میں چلا رہی تھی۔ دروازہ ایک بار پھر سے دھڑدھڑانے لگا۔ اس کی مما اس کے لیے انتہائی فکر مند تھی۔ ان کے چاند جیسی بیٹی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی کہ وہ کمرے سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، مگر اس بار دروازے کے پاس مما نہیں بلکہ شیزا تھی، اور اس نے بڑی مشکل سے شیزا کے لیے دروازہ کھولا تھا اور اسے لپٹ کر زاروں کا تار ڈونے لگی۔ بس کرو میری جان، مت ہلکان کرو خود کو، تمہاری موم ڈیڈ کتنے ہرٹ ہوئے ہیں، تمہیں اس کا بات کا اندازہ ہی نہیں۔ وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اتنے میں نین تارا کی مما بھی آ گئی۔ بیٹا مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہیں کس نے تکلیف پہنچائی؟ میں اسے صفحہ ہستی سے مٹا دوں گی جس نے میری بیٹی کو ہرٹ کیا۔ وہ شیزا سے ہٹ کر اپنی ماں کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ مما، اس نے مجھے دھوکہ دیا، محبت کا جھانسا دے کر میرا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور اس رات میں شیزا کے گھر نہیں گئی تھی بلکہ اس دھوکے باز کے ساتھ اپنی رات رنگین کرنے گئی تھی۔ شاید میں اس قابل ہوں کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا، میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہی تھی، اور فرحت کا تو جیسے دل ہی بیٹھ گیا۔ انہیں پچھلے 2 دن سے جو خوف ستائے ہوئے تھا وہ بلاخر سچ ہو گیا تھا۔ ان کی لاڈلی اور معصوم بیٹی کا کسی نے بہت غلط فائدہ اٹھا لیا تھا۔ چپ کر جاؤ خدا کے لیے نین تارا، ورنہ میرا دل بیٹھ جائے گا۔ شاید ہماری محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی کہ تم گھر سے باہر اپنے لیے محبتیں تلاش کرتی رہی۔ معاف کر دو بیٹا، شاید ہم تمہیں وہ توجہ نہیں دے سکے۔ نہیں ماما، آپ کیوں معافی مانگتی ہیں؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ میں نے آپ کو اور بابا کے اعتماد کو کتنی ٹھیس پہنچائی۔
شاید میں اس قابل ہوں، اس لیے مجھے خدا نے یہ سزا دی کہ میں ساری زندگی اس کے نام پر روتی رہوں۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم اس کے نام پر روگی؟ نادانی میں اگر اولاد سے غلطی ہو جائے تو ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ اس غلطی کو کور کرے۔ تم فکر مت کرو اور پلیز اپنا حلیہ سیٹ کرو، تمہارے بابا کو پتا چلے گا تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ میں سب ہینڈل کر لوں گی، پریشان مت ہو۔ فرحت بیگم نے اسے تسلی دی، مگر ان کا دل انجان وہموں کا شکار تھا۔ ان کے کان سے گڑیا کا دل کسی نے بے دردی سے توڑ ڈالا تھا اور ان کے گھر کی عزت کو بھی نیلام کر دیا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ماما یہ کیا؟ فرحت بیگم کے ہاتھ میں تھامے اس لفافے کی طرف دیکھ کر بولی، بیٹا وقت آ گیا کہ ہمیں تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہیے۔ تمہارے بابا تو ابھی تمہیں پڑھانے کے حق میں ہیں کیونکہ ابھی تم بہت چھوٹی ہو، مگر میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ پہلے ہی ہماری فیملی پر ایک بدنما تھپا لگ چکا اور تم نے نہ سمجھی میں اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ چلو وہ لڑکا دھوکے باز نہ نکلتا تو تمہاری شادی اسی سے کر دیتے، مگر اب کہیں نہ کہیں تو تمہاری شادی کرنی ہوگی، اس لیے میں نے تمہارے بابا کو بڑی مشکل سے قائل کر لیا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ ان لڑکوں میں سے تمہیں کس کے ساتھ رخصت ہونا ہے۔ بیٹا تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، ہمارے دل میں ڈھیروں ارمان تھے تمہارے حوالے سے، مگر شاید قسمت کو یہی منظور تھا کہ اب سب کچھ آنن فانن کرنا پڑا ہے۔ مگر ماما میں شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ شادی تو اب تمہیں کرنا پڑے گی بیٹا، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ تم نے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا۔ میں اس ہفتے ہی ایک فیملی کو بلا رہی ہوں، وہ تو کب سے ہمیں کہہ رہے ہیں رشتے کے لیے، مگر تو پڑھ رہی تھی، اسے تمہارے بابا نے سب کو منع کر رکھا تھا۔ بٹ اب جتنا تم نے پڑھنا تھا اتنا ہی کافی ہے۔ تم اگر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو میں خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں۔ پہلے ہی تمہارے فیصلے اور چوائس نے یہ دن دکھایا۔ ماما یہ کہہ کر کمرے سے چلی گئیں اور وہ دونوں مٹھیوں سے اپنے بال نوچنے لگی۔ او خدایا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں یہ سب کیسے کروں گی؟ کیسے اپنا آپ اس سے چھپاؤں گی؟ اس سے پہلے کہ مما اس کا رشتہ فائنل کرتی، اس سے ایک آخری کوشش کرنی تھی، اسے کیف کو ڈھونڈنا تھا جس کی وجہ سے اس کی زندگی بربادی کے دہانے پر تھی۔ وہ اپنا بیگ کندھے سے لٹکائے مایوسی سے کالج کے گیٹ سے باہر نکلی۔ اس نے کالج ایڈمنسٹریشن سے بھی کیف کے بارے میں انفارمیشن لینے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا کوئی پتہ نہیں تھا اور نین تارا سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ اس نے کیف کے بارے میں کبھی کچھ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے ماں باپ گاؤں میں رہتے ہیں اور وہ شہر پڑھنے آیا ہے اور وہ اکیلا ہی لاہور کے ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہے جو کہ کرائے کا تھا۔ نین تارا نے اس اپارٹمنٹ میں جا کر بھی پتہ کیا، مگر وہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے نین تاروں کو پھنسانے کی ساری پلاننگ کی ہو اور نہ جانے کتنی لڑکیاں تھیں جن کا افیئر کیف سے چل رہا تھا۔ وہ اب تو اس چیز میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ وہ سراسر ایک دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں تھا، جس کا مقصد صرف لڑکیوں کی زندگی اور ان کے جذبات سے کھیلنا تھا۔ بس جب سے اس نے نین تارا سے اپنا مقصد پورا کر لیا تو وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ وہ گھر لوٹی تو ماما اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ تارا بس کر دو، وہ تمہیں اب کہیں نہیں ملے گا، اگر مل بھی گیا تو اس جیسے لڑکے کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہیں کریں گے۔ اور میں تمہیں خوشخبری سنانا چاہتی ہوں، تمہیں پتہ ہے تمہارے لیے کتنا اچھا رشتہ آیا ہے؟ مجھے تو تمہاری قسمت پر رشک آ رہا ہے بیٹا، بہت ہی اچھی فیملی اور شریف گھرانہ ہے۔ میں نے تمہارے بابا سے بھی ڈسکس کیا، انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ انہیں اس بات پر اعتراض ضرور ہے کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، مگر میں نے انہیں سمجھا دیا کہ بیٹیوں کو ٹائم سے رخصت کر دینا چاہیے۔ اس ہفتے وہ لوگ بھی دیکھنے آ رہے ہیں اور پلیز میرا سر ایک بار پھر شرم سے نہ جھکانا، مجھے یقین ہے کہ تم جلدی میرے فیصلے پر راضی ہو جاؤ گی۔ فرحت بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئے کمرے سے چلی گئیں اور وہ بالکل نڈال سی بستر پر ڈہ سی گئی اور یوں نین تاروں کو پسند کر لیا گیا تھا۔ اس کی ہونے والی ساس اس کا ماتھا چوم رہی تھی، اس کی بلائیں لے رہی تھی اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نئے خاندانی کنگن پہنا کر رشتہ پکا کر کے چلی گئی اور ایک مہینے کے اندر اندر وہ رخصت ہو کر روحان شاہ کی دلہن بنی اس کی حویلی میں آ گئی۔ روحان شاہ جس کا اس نے صرف نام ہی سنا تھا، اس کی تصویر تک دیکھنے کی زحمت اس نے نہیں کی تھی کیونکہ اس سے مرد ذات سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے کمرے میں اس کی دلہن بنی سرد اور سپاٹ سے تاثرات لیے بیٹھی تھی۔ تھکن سے اس کا وجود چور چور تھا کیونکہ اس گاؤں میں رخصت ہو کر آنے پر اسے مختلف قسم کی رسومات سے گزارا گیا تھا اور وہ چپ چاپ بغیر کوئی بھی احتجاج کیے بیٹھی رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب لوگ اتنے خوش کیوں ہیں، اس کا اس حویلی میں آنا اتنا ہی زیادہ خوشگمان تھا۔ اس کی ساس تو اس سے بلائے لیے جا رہی تھی۔ جب اسے کمرے میں لے آئے تو کہنے لگی کہ میرا روحان کتنا خوش قسمت ہے جسے چاند جیسی دلہن ملی، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں تم بھی میرے بیٹے کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی زندگی گزارو گے، کیونکہ وہ نہ صرف اچھا بیٹا ہے بلکہ بہت اچھا ہم سفر بھی ثابت ہوگا۔ نین تارا بس رسمن سا مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی، حالانکہ اس کے دل میں کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اپنے شوہر کا نام سن کر اس کے دل میں تو بس ایک ہی کھٹکا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہی ان سب کی خوشی اڑن چھو ہونے والی تھی، جب انہیں معلوم ہوگا کہ میں کنواری نہیں ہوں بلکہ شادی سے پہلے ہی کنوارا پن کھو چکی ہوں، اپنی عزت کا سودا کر چکی ہوں۔ تو نہ جانے روحان شاہ کیسے ریئیکٹ کرے گا، کیونکہ کوئی بھی مرد یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی استعمال شدہ ہو۔ اس کے دل میں تو
ہول اٹھ رہے تھے، وہ خود کو کیسے چھپائے گی؟ اگر وہ نین تارا سے اپنا حق مانگے گا تو وہ کیسے انکار کرے گی؟ مگر میں نے سنا ہے کہ گاؤں کے لوگ کافی زیادہ سیدھے سادے ہوتے ہیں، شاید اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میں پہلے سے اس کا دماغ بالکل سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ اپنے ہی ذہن میں جوڑ توڑ کر رہی تھی، انہیں سوچوں کے درمیان دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اس کی ساری سوچوں پر جیسے بریک لگ گئی اور وہ نظر اٹھا کر دیکھ بھی نہ سکی کہ اس کا دلہا کیسا ہے۔ روحان اس کے پاس اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے تو وہ بالکل محبوس سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے شاید اپنی زندگی میں نین تارا جیسا حسین چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ اتنی معصوم اور بھولی بالی سی لڑکی تھی کہ اس کے دل میں جیسے خوب سی گئی۔ نین تارا کو یوں روبرو دیکھنے سے پہلے اس نے اس کی تصویر دیکھی تھی اور کئی لمحے وہ اپنی نظر تک نہ ہٹا پایا۔ اور بی جان اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی، مسکرا کر بولی کہ شکر ہے روحان شاہ کو بھی کوئی لڑکی دل کو بھا گئی، اور نہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاید تمہاری ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی، اوپر جا کر ان کے بیٹے کو کنوارا ہی چھوڑ کر آ گئی۔ مگر بی جان یہ تو بہت کم سن ہے اور اکلوتی لاڈلی بیٹی، وہ لوگ اس کی شادی مجھ سے کر دیں گے جو عمر میں سے دگنا ہے۔ روحان کو جو اصل تشویش لاحق تھی اس کے بارے میں بولا، ارے بیٹا میرے روحان شاہ کو کوئی ٹکرانے کی جسارت کر سکتا ہے بھلا؟ تم تو لاکھوں میں ایک ہو، اگر تمہیں یہ پسند آ گئی تو میں ڈنگے کی چوٹ پر تمہیں یہ لڑکی لے کر دوں گی، بی جان نے پرعزم سے کہا۔ اور آج جب روحان نین تاروں کے سامنے دیکھ رہا تھا تو اسے واقعی اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ وہ والہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ تصویر سے کئی گنا زیادہ حسین تھی۔ روحان نے اسے موم سے گڑیا کا چہرہ اوپر اٹھایا تو پہلی بار نین تارا کی نظریں اس سے ٹکرائیں اور اس کا جانور دل جیسے پھر سے دھڑک اٹھا۔ وہ جو سمجھی تھی کہ روحان شاہ کوئی پینڈو ٹائپ ہوگا، بڑی بڑی مونچھوں والا، ان کو تاؤ دیتا، اسے گھورے گا، تو ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ ایک انتہائی وجیح و باوقار سا مرد تھا جو عمر میں کافی میچور تھا، مگر اس کی شخصیت مقناطیسی تھی۔ نین تارا نے وہ مشکل اپنی آنکھیں نیچے کی تو روحان دل فریب سے مسکراہٹ سے جا کر بولا، تو کیا آپ کے معیار پر پورا نہیں اترا؟ میں اس لیے نظر جھکا دی، نہیں ایسی بات نہیں، وہ میں بس تھک گئی ہوں، بیٹھ بیٹھ کر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ نین تارا نے اس کے طلسم سے آزاد ہونے کے لیے جیسے بہانہ گڑا تھا، ارے میں نے بی جان سے کہا بھی تھا کہ نہ کریں گے رسمیں، میری نازک سی کلی تھک جائے گی، مگر انہیں تو اپنے بھتیجے کے ارمان نکالنے تھے، چاہے میری بیوی کی کمر تختہ ہو جاتی۔ وہ لہجے میں فکر مندی سے بولا۔ تو نین تارا ایک دم چونک گئی، کیا مطلب؟ کیا وہ آپ کی ماں نہیں؟ ارے نہیں، وہ میری پھپھو ہیں، بچپن سے انہوں نے ہمیں پالا، اس لیے وہ ماموں جیسی ہیں یا شاید ماں ہی ہیں۔ اصل میں میری ماں تب انتقال کر گئی جب میں صرف 10 سال کا تھا اور مجھ سے چھوٹا بھائی صرف 3 سال کا۔ بی جان تب ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی، انہوں نے ہماری خاطر شادی بھی نہیں کی اور ماں بن کر پالا، نہ چاہ کر بھی ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اس لیے آپ سے ان کی طرف سے معذرت کرتا ہوں، کیونکہ میری شادی کو لے کر بہت سے ارمان تھے ان کے دل میں جو آج انہوں نے جی بھر کر نکالے۔ اب پلیز ریلیکس ہو جائیں، ایسا کریں یہ بھاری بھرکم لباس سبھی اتار کر کوئی سادہ لباس پہن لیں، کیونکہ شاید کی لڑکیاں کافی نازک ہوتی ہیں، شاید آپ نے پہلی بار اتنا بھاری جوڑا پہنا ہو۔ روحان فکر مندی سے بولا، جس پر نین تارا کو شرمندگی ہوئی، وہ کتنا خیال رکھنے والا اور پرواہ کرنے والا انسان تھا، کاش اس کے ساتھ میں اتنا بڑا دھوکہ نہ کرتی، کیا واقعی وہ روحان میری جیسی لڑکی ڈیزرو کرتا تھا؟ نین تارا پھر سے خود کلامی کرنے لگی، اسے رہ کر اپنا ماضی یاد آ رہا تھا اور ماضی کے گناہ اپنی نظروں کے سامنے آ رہے تھے۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ روحان شاہ کو ساری حقیقت سچ سچ بتا دے، مگر پھر اس کے دل میں کھٹکا سا لگا کہ کہیں وہ آج کی رات ہی مجھے طلاق دے کر گھر سے نہ نکال دے، اس لیے خاموشی سے باہر سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ جب وہ باہر آئی تو اس نے سادہ سا سوٹ پہن لیا، محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور نین تارا اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ کسی بھی طریقے سے کم از کم آج کی رات روحان کو اپنی اصلیت نہیں دکھانا چاہتی تھی، کیونکہ شادی کی پہلی رات اگر لڑکی کو طلاق ہو جائے تو معاشرے والے تو اس کا جینا ہی حرام کر دیتے ہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی تو روحان حیرت سے اسے تکنے لگا، کیا بات ہے نین تارا، ادھر آ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ نرمی اور محبت سے اس سے مخاطب ہوا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بات ماننے پر مجبور ہو گئی اور بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ روحان نے اس کی مہندی لگی ہاتھ تھام لیے، نین تارا کیا تم نہیں چاہتی؟ شادی کی رات کو لے کر ایک لڑکی اور لڑکی کے کیا ارمان ہوتے ہیں؟ نکاح کا رشتہ سراسر دو اجنبی دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، اور جب اب ہمارے دل جڑ ہی گئے تو کیوں نہ کچھ دل کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ لی جائیں۔ کچھ تو اپنے بارے میں بتاؤ، کچھ میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، کیا حال ہے؟ وہ بالکل اسے بچوں کی طرح پچکا رہا تھا۔ نین تارا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، وہ جانتی تھی کہ ان محبت بھری باتوں کا اختتام کس چیز پر ہوگا۔ اسے چند مہینے پہلے ہوٹل کا روم کا وہ کمرہ یاد آیا جس نے کیف نے اس کے ساتھ شروعات سے محبت بھرے جملوں کا رس اس کے کانوں میں گھولا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی ذات کی پرتیں کھولتا گیا اور وہ اس پر عیاں ہوتی گئی۔ ایک دم سے اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ روحان نے ابھی تک اس کے ہاتھ تھام رکھے تھے اور اپنے انگوٹھے کی پوروں سے نرمی سے ان کو مسل رہا تھا۔ وہ اس لمس کا مطلب اچھی طرح سے جانتی تھی، اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھوں سے چھڑوا لیا۔ باتیں کرنے کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے روحان، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، کیا میں سو سکتی ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ روحان کچھ پل کے لیے تو بالکل لاجواب اسے دیکھتا رہا اور پھر مسکرا کر بولا، کیوں نہیں، تمہارا میری زندگی میں آنا مبارک ہو۔
मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें हर वो खुशी दूँ जिसकी तुम हकदार हो, मगर सोने से पहले एक चीज़ तो रह गई। रूहान के मानी की इस बात ने मेरे तारा का दिल बड़ी शिद्दत से धड़का। अरे डर क्यों रही हो? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। रूहान ने अपनी जेब से एक मखमली डिब्बी निकाली, तारा की जान में जान आई। इसने इस डब्बी को खोला तो अंदर से नाजुक सा चैन लाकर निकला। क्या मैं तुम्हें पहनाने की जिसारत कर सकता हूँ नैनतारा? न जाने वो इससे इजाज़त माँग रहा था या अपना हक माँग रहा था। नयनतारा ने आस्ता-आस्ता से अपने बाल पीछे लपेटकर एक साइड पर किए। तो रोहान ने इसके गले में वो पहना दिया और बेख्तियार इसके माथे पर बोसा दिया तो नयनतारा की रूह तक लर्ज़ गई। डरो मत मेरी जान, बस इससे ज़्यादा फ़िलहाल कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे नज़दीक तुम्हारी इजाज़त बहुत अहम है। ये कहते साथ ही वो बेड से उठा और वॉशरूम में घुस गया। नयनतारा ने मौका को गनीमत समझा और कंबल में खुद को लपेट लिया। सोने का ड्रामा किया क्योंकि वो जानती थी आज की रात नींद नहीं आएगी। नैनतारा की सवेली में आए हुए आज तीसरा दिन था और वो बहाना किए जा रही थी। रोहान को अपने करीब नहीं आने दे रही थी। वो भी शायद इसे वक़्त देना चाहता था। वो जानता था कि नैनतारा शायद इस रिश्ते को कबूल करने में वक़्त ले रही है, मगर ये तो नैनतारा ही जानती थी कि वो रोहान को क्यों खुद से दूर रखना चाहती है। रोहान एक बहुत ही अच्छा और डिसेंट इंसान था। वो चाहे गाँव में रहता था मगर एक पढ़ा लिखा और वेल मैनर्ड था। नैनतारा इसकी शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकी। इससे रह रहकर अपनी माज़ी पर पछतावा होता था। काश वो अपनी जवानी यूँ गलत इस्तेमाल ना करती और आज इसे रूहान की बीवी होने पर फ़ख्र होता। वो रूहान दिन के वक़्त ज़्यादातर बाहरी ज़मीनों पर होता। वो इस हवेली का बड़ा बेटा था। इसका छोटा भाई कनाडा में होता और स्टडीज़ वीज़े पर पढ़ रहा था। इसलिए वो शादी में भी नहीं आ सका। बीजान सारा दिन गाँव वालों की औरतों की मसले मसाइल सुनती। कभी-कभी इनके पास बैठ जाती और इन औरतों की बातें सुनती, वरना ज़्यादातर कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। गाँव में आने के बाद इसकी मुश्किलें ना होने के बराबर रह गए। ना अपने दोस्तों के साथ घूमना-फिरना और पढ़ाई तो वैसे ही छूट गई। मम्मा-पापा इसके पास खुद आ जाते और रूहान का रवैया इसके साथ नहा ही नरम था। वो इसके साथ दोस्तों की तरह रहता था, इसे वक़्त देना चाहता था, मगर वो एक मर्द था, एक ही कमरे में अपनी खूबसूरत बीवी से ज़्यादा देर तक कैसे दूर रह सकता था। रूहान जब रात को कमरे में आया तो नैनतारा संगार के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। रूहान को देखकर एक लम्हे के लिए सिटपटा गई और रूहान मुस्कुराता हुआ इसके करीब गया। वो चाहते हुए भी इस पर दस्तरस नहीं पा सकता था इसकी इजाज़त के बगैर। नैनतारा तुम मुझे देखकर इतना क्यों डर जाती हो? खा नहीं जाऊँगा यार तुम्हें, ना ही मैं इतना जंगली हूँ। शायद तुम्हारे ज़हन में गाँव के लोगों का नक्श किसने गलत छाप दिया। एक बार मुझे अपने करीब आने दो, तुम बिल्कुल भी नहीं पछताओगी। नयनतारा एकदम सिटपटाकर पीछे हटी, मगर वहाँ शायद आज जिससे पीछे हटने के मूड में नहीं था। मुझे बताओ नयनतारा, तुम्हें आखिर कौन-सी बात इतना परेशान कर रही है? प्लीज़, मैं शौहर हूँ तुम्हारा। मियाँ-बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, इसलिए जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है इसे क्लियर करो। कब तक यूँ दूर होगी मुझसे और कब तक मैं तुम्हें दूर होने की इजाज़त दूँगा? वो नरम मगर दो टोक लहजे में बोला तो नयनतारा को अपनी गर्दन के बाल खड़े होते महसूस हुए। वो जान गई थी आज कोई राह फरार ना था, मगर मगर वो यूँ अपने आप से मुँह से इकरार नहीं करना चाहती थी। रोहान, मुझसे वादा करें कभी मुझे छोड़ेंगे नहीं, प्लीज़ रोहान। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझसे माज़ी में कुछ ऐसा हुआ कि मेरा अच्छे इंसानों पर से एतबार उठ गया, ख़ास तौर पर मर्दों से, और मैं तो अभी इससे शादी करना भी नहीं चाहती थी। मैं भी पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहती थी, मगर शायद जो हम जैसा सोचते हैं वैसा हो ये ज़रूरी नहीं होता। नैनतारा, मैंने कभी भी तुम्हें मना नहीं किया और ना ही करूँगा। तुम अपनी ज़िंदगी जो भी करना चाहती हो तुम्हें पूरे दिल से इजाज़त है। बल्कि मैं तो तुम्हें कहने का सोच रहा था कि तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना। चाहे तुम्हें पता है मैं भी तुम्हारी तरह एम्बिशियस था। मुझे भी बहुत आगे पढ़ना था, बहुत पढ़ना था, मगर ग्रेजुएशन के बाद मेरे पापा की डेथ हो गई और भाई छोटा था, इसलिए सारा कुछ मुझे ही सँभालना था। आज भी मेरे दिल में हसरत होती है, काश मैं अपने वो ख्वाब पूरे कर सकता जो मैंने अपनी आँखों से कभी सजाए थे। मगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ख्वाब तुम्हारी आँखों में सजाऊँ, उन्हें पूरा होते देखूँ। तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं शौहर हूँ, जल्लाद नहीं हूँ, और आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें अपनी ख्वाहिश का इज़हार करके हर्ट किया। शायद तुम्हें मज़ीद वक़्त चाहिए होगा। ये कहते साथ ही रूहान इससे अलग हुआ। इससे पहले कि वो कमरे से निकलता एकदम से नयनतारा इसके पीछे से इसके कंधे के साथ लगी और फूट-फूट कर रोने लगी। इसने अपने दोनों बाहें रूहान शाह के सीने पर फैला दी और रूहान शाह जैसे बिल्कुल साँस लेना भूल गया। अरे क्या हो गया? रो क्यों रही हो? आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। आप बहुत अच्छे इंसान हैं रोहान। क्या मेरी माज़ी की गलतियों को माफ़ करके मुझे दिल से कबूल करेंगे? अरे पागल लड़की, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? हम सभी गुनहगार हैं। मेरी जान, ना जाने तुम किस गलती की बात कर रही हो, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुमसे अलग हो जाऊँगा? मैंने जब से तुम्हारी तस्वीर देखी तब से तुम्हारे लिए पागल था और मुझे नहीं पता था कि सन मुझ पर इतनी मेहरबान होगी कि तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गई। ये कहते ही साथ ही रूहानी नैनतारा को अपने साथ लगा लिया। इन दोनों के वजूद आपस में टकराए थे, ज़बत के बंधन टूटने लगे। नैनतारा इसकी मजबूत पनाह में बिल्कुल पिघलने लगी और खुद को हालात के सुपुर्द करके आंखें बंद करके रूहान की पनाह में पनाह ढूंढने लगी। वो नहीं जानती थी इस रात के बाद तुलू होने वाला दिन कैसा होगा, मगर कम अज़ कम वो इस रात को एक हसीन याद बनाना चाहती थी। सुबह जब इसकी आँख खुली तो एकदम से चौंक कर उठी, अपने बिस्तर को देखा जो बिल्कुल खाली था। रूहान कहाँ गए? इसे तशवीश से लाहक हुई। वो आपसे खुद से दूर करने का सोच भी नहीं सकती थी। इसने दिल ही दिल में अपने खुदा से दुआ माँगी कि रूहान को कभी भी इससे अलग ना करें। वो नंगे पाँव दौड़ती हुई बाहर की जानिब भागी। इसके दिमाग में खतरे की घंटियाँ बज रही थी। यकीनन रूहान जान गया होगा कि मैंने माज़ी में कौन-सा गुनाह किया।
وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دے گا، یہ سوچتے ہی بلبل آنسو کی آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے آئی تو بی جان ہاتھ میں تسبیح پکڑے صوفے پر بیٹھی تھی، شاید وہ فجر کی نماز پڑھ کر ہی بیٹھی تھی۔ نین تارا کی اس حالت میں دیکھا تو گھبرا گئی۔ ارے بیٹا کیا ہو گیا؟ سب خیر تو ہے نا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ ادھر میرے پاس بیٹھو۔ تارا ڈرتے ڈرتے ان کے قریب ہوئی۔ روحان کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، صبح سویرے کہاں چلے گئے؟ ارے بیٹا میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی، پہلے میرے پاس آ کر بیٹھو، تھوڑا سا سانس تو لو، اتنی گھبرائی ہوئی ہو میری بچی۔ انہوں نے پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ نین تارا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ روحان ابھی ابھی گھر سے نکلا، ایئرپورٹ گیا۔ آج میرا دوسرا بیٹا بھی ماشاءاللہ سے آ رہا ہے، پورے 2 سال بعد لوٹ آ رہا ہے۔ اس نے اچانک ہی فون کیا، ورنہ ہم نے تو حویلی کی دلہنوں کی طرح سجا دینا تھا اس کی آمد پر۔ وہ گھر بھر کا لاڈلا ہے اور ریحان تو اس پر جان چھڑکتا ہے۔ نین تارا کی جان میں جان آئی تو وہ روحان کے چھوٹے بھائی کینیڈا سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے تو میں ہاتھ میں تسبیح پکڑے دعائیں مانگ رہی ہوں کہ وہ خیر خیریت سے آئیں اور اس حویلی کی رونق میں پھر سے اضافہ ہو جائے۔ ارے وہ تو جان ہے ہماری حویلی کی، بڑا ہی شرارتی۔ روحان تو سنجیدہ سا ہے مگر ریحان بہت لاؤبالی شرارتی قسم کا بچہ ہے۔ جان اس کے ذکر پر ہی اتنا خوش ہو رہی تھی، نین تارا بھی خوش ہو گئی کہ چلو اس کی بورت بھی دور ہو جائے گی۔ اپنے دیور کے ساتھ وہ بہت اچھی دوستی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اچھا بیٹا میں ذرا یہ تسبیح مکمل کر لوں، تم کچن میں دیکھ لو۔ ویسے تو میں نے شیما کو ہدایت دے دی تھی میرے ریحان کو کیا کیا پسند ہے، مگر تم بھی ذرا دیکھ لینا۔ اب فکر ہی نہ کریں بی جان، ٹینشن فری ہو جائے، میں ہر چیز اس کی پسند کی بناؤں گی۔ یہ کہتے ہی ساتھ ہی نین تارا کچن میں چلی گئی۔ شیما جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی اور کافی ایکسپرٹ تھی۔ نین تارا بھی اس کے ہاتھ بٹانے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک سب کچھ ریڈی ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے اوپر چلی گئی تاکہ اپنا حلیہ درست کر لے۔ اپنے دیور کس طرح کی شکل دکھائے گی تو وہ شاید مذاق اڑائے گا۔ واش روم میں گھس کے شاور لے کر نکلی۔ وارڈروب کی طرف بڑی، کپڑے کون سے پہنے، پہلی بار اپنے دیور کو ویلکم کرنا، اسے کس طرح کا لباس پہننا چاہیے۔ پھر ایک دم سے اس نے بلیک کلر کی ساڑی نکالی جو 2 دن پہلے روحان نے سے گفٹ کی تھی، وہ ابھی تک نہیں پہن سکی تھی اور اسے پہننے کا اچھا موقع تھا۔ ویسے بھی روحان اور اس کے درمیان کی دیوار مٹ چکی تھی، شاید وہ اپنے بھائی کے آنے کی خوشی میں نین تارا سے کوئی سوال بھی نہ کر سکے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہلکا سا میک اپ فائنل ٹچ دے رہی تھی جب نیچے گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ میں کنگن پہننے لگی اور تنقیدی نظر آئینے میں خود کو دیکھا، مسکرا دی، بالکل پرفیکٹ اپنے آپ کو دیتی وہ باہر کی جانب بھاگ گئی۔ بی جان حویلی کے سارے ملازم پہلے ہی انٹرسٹ میں کھڑے اپنے چھوٹے صاحب کا استقبال کرنے کو تیار تھی۔ نین تارا بھی وہیں کھڑی ہو گئی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ کیسے ہی بی جان ریحان کے ساتھ بغل گیر ہو رہی تھی اور اس کا سر اور ماتھا چوم رہی تھی۔ نین تارا کی طرف اس کی پوچھتے اور وہ کافی زیادہ ہینڈسم معلوم ہوتا تھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ برقرار رہی۔ روحان بھی مسکراتا وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا تھا اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ پلٹے تھے، ایسے کہ نین تارا کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے ملی تھی، دوبارہ انہیں کھول کر دیکھا تو یہ خواب نہیں تھا بلکہ بھیانک حقیقت تھی جو اس سامنے کھڑی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ رہا تھا اور نین تارا کو لگا جیسے اس کے جسم سے جان نچڑ چکی ہے، قسمت اس کے ساتھ اتنا بھیانک مذاق کرے گی، کبھی اس نے سوچا نہ تھا۔ جس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا، وہ اس سے ایک بار پوچھے تو صحیح کہ اس کا قصور کیا تھا۔ صرف محبت ہی تو کی تھی اس نے، اس کی اتنی بڑی سزا دے کر وہ گیا تھا اور جب ریحان کی نظر سے ملی تو وہ بھی لمحے بھر کو ساکت ہو گیا، مگر اس کا شاک شاید نین تارا جتنا بڑا نہ تھا، اس لیے وہ ایک لمحہ کو ٹھٹکا، مگر پھر اگلے ہی پل وہ بالکل کمپوز ہو گیا۔ قدم قدم چلتا نین تارا اور اپنے درمیان فاصلہ مٹا گیا، اس کے روبرو کھڑا ہو گیا اور ایک آنکھ دبائی۔ ہیلو بھابی جان، کیا لگ رہی ہیں آپ اس ساڑی میں؟ اف، قتل کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے آپ کا؟ ارے ہم تو نازک دل لوگ ہیں، مر بھی نہیں سکتے، شریف سے لہجے میں بولا تو نین تارا اس کی ٹٹائی اور صفاقت پر حیرت زدہ رہ گئی۔ روحان بھائی بڑے ہی میسنا نکلے آپ تو، بڑا ہاتھ مارا ہے آپ نے قسم سے، بھابی تو تصویر سے 10 گنا زیادہ حسین ہے۔ اور نین تارا بالکل اپنی جگہ ساکت رہ گئی، تو کیا وہ جانتا تھا کہ اس کی بھابی ہوں؟ اس کا دل کیا سامنے کھڑے شخص کا گلا دبا دے، اس کا منہ نوچ لے؟ مگر وہ بے بسی سے اس کو دیکھتی رہ گئی اور پھر روحان کی جانب دیکھا جو مسکرا کر اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دم سے وہ نین تارا کے ساتھ لگا اور اس کی کمر پہ ہاتھ ڈال کر بولا، ہر کوئی میرے جیسا خوش قسمت تھوڑی نہ ہوتا ہے، اب دیکھتا ہوں کہ تم اپنے لیے کیسی لڑکی ڈھونڈو گے۔ یقیناً وہ نین تارا کی پرچھائی جیسی بھی نہیں ہوگی، روحان اٹل لہجے میں بولا تو نین تارا روحان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس سے اپنی قسمت پر رشک بھی آ رہا تھا جس سے روحان جیسا شخص ملا، اور خوف بھی آ رہا تھا کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ اس کے ماضی کا گناہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو کمپوز کیا اور ناشتے کے ٹیبل پر صرف ریحان بول رہا تھا جس نے کیپ بن کر نین تارا کی زندگی جہنم بنائی تھی۔ محبت کے نام پر اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا، مگر وہ منافق نہیں تھی، اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس کے لیے اس کی طبیعت کا خراب بہانہ بنا کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل نہ جانے وہموں کا شکار تھا۔ تھوڑی دیر بعد روحان کمرے میں آیا۔ نین تارا کا کیا بات ہے، کیا ضرورت تھی خود سے اتنا کچھ بنانے کی؟ ارے شیما اس گھر کے بہت اچھے طریقے سے مینج کرتی ہے، تم کیوں ہلکان ہوتی رہی؟ روحان نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے روحان کا تھاما، اس کی آنکھوں میں آ کر ڈال کر دیکھنے لگی جن میں سچائی تھی اور محبت تھی۔ اس نے رات کا ذکر بھی نہیں کیا، تو کیا وہ جان چکا تھا یا انجان تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا بات ہے، آج تو بڑا پیار آ رہا ہے مجھ پر، وہ شوخی سے بولا تو نین تارا ایک دم سے روحان کے سینے سے جا لگی اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے، وہ پیچھے سوال دہرانے لگی تو روحان نے سیاست سے خود سے الگ کیا۔ کیوں ذکر کرتی ہو چھوڑنے کا؟ میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا نادان لڑکی، تم تو میرے دل کی دھڑکن بن چکی ہو، میری سانسوں میں بس گئی ہو۔
ایسی بات کبھی دوبارہ مجھ سے نکالنا، اور یہ ریحان کا بچہ تمہیں زیادہ تنگ کرے تو میں اسے تھپڑ بھی مار سکتی ہوں۔ بہت شرارتی یہ کہہ رہا تھا، بھابھی کے ساتھ خوب گزرے گی۔ نین تارا کو تو جیسے آگ لگ گئی، اس کے ذکر سے بھی نہ جانے وہ کیوں اس گھر کو آگ لگانے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ بابا اس کا سامنا کیسے کرے گی ایک ہی گھر میں رہ کر، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس نے بہت یہی طریقہ نکالا تھا کہ جب روحان گھر سے چلے جاتے تو وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی، بھول کر بھی باہر نہ جاتی، کیونکہ پورے گھر میں تو وہ دندناتا پیٹا۔ اس وجہ سے پرواہ ہی نہیں تھی کہ نین تارا اس کے ماضی کا حصہ رہ چکی۔ وہ کمرے میں اپنے بیڈ پر بے نیازی سے لیٹی تھی، دوپٹہ بھی نہ دار تھا۔ ایک دم سے دروازہ کھلا، وہ چونک کر دیکھنے لگی، بھی تو روحان باہر گئے تھے کیا؟ وہ اتنی جلدی واپس آ گئے؟ مگر روحان کی جگہ کیف کو اندر آتے دیکھا تو ایک دم سے اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم میرے کمرے میں بغیر دستک کے گھس کیسے گئی؟ کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ وہ ایک دم سے غصے سے پھنکارتی اٹھی۔ جانے من، زیادہ ایکٹنگ کی ضرورت نہیں، تم جیسی شریف سادھو کے کمرے میں ایسے ہی آ جاتا ہے۔ میرا معصوم بھائی تمہاری حقیقت سے واقف نہیں، مگر میں تو اچھی طرح سے جانتا ہوں نا۔ کیف اندر تک اترتی ہوئی نظر سے نین تارا کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنے رشتے کا لحاظ کرو۔ میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں، نکل جاؤ یہاں سے۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور میں تمہیں ہر وقت دیکھنا چاہتا ہوں میری جان، اپنی آنکھوں میں بسانا چاہتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے بہت ساری لڑکیاں میری زندگی میں آئیں، بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ میں نے ٹائم سپینڈ کیا، مگر جو رات میں نے تمہارے ساتھ گزاری اف اف اب تک میرے حواس پر چھائی ہے۔ انفیکٹ میں تو کینیڈا سے واپس آ کر تمہیں پرپوز کرنے والا تھا، مگر جب بھائی نے اپنی شادی کی ویڈیوز اور تصاویر مجھے بھیجی تو سچ میں اس رات بڑا رویا تھا کہ آپ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جیسے ایکٹنگ کی، اور نین تارا کو تو آگ لگ گئی۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ چھوڑ دو میری جان، ہاتھ جوڑتی ہوں تمہیں، میری زندگی میں دخل اندازی مت کرو، میں تمہیں وارن کر رہی ہوں۔ ارے ارے میری ننھی پری، ویسے سچ بتاؤ مس تو کیا ہوگا نا تم نے مجھے؟ وہ نین تارا کی آوارہ لٹ اپنی انگلی پر لپیٹتے ہمارولود لہجے سے بولا۔ یہ بات تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس رات جیسے میں نے تمہیں سیٹسفائی کیا، بھائی تک نہیں کر پائے ہوں گے تمہیں چٹاک۔ بس بہت سن لی تمہاری بکواس، گھٹیا 2 ٹکے کے انسان۔ نین تارا کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ دفع ہو جائے یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اسے دھکے دینے لگی۔ ہاؤ ڈیئر یو مائی ڈیئر، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائیاں زور سے پکڑی، اسے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے تھپڑ مارنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تم اس قابل نہیں کہ تم سے پیار سے بات کی جائے، اس لیے مجھے اپنا حق ڈنگے کی چوٹ پر لینا آتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی کیف نے نین تارا پر جھکتے ہوئے اسے پر اپنا جنون منتقل کرنا چاہا، مگر نین تارا اسے ایک بار اپنی زندگی سے کھیلنے کی اجازت دے چکی تھی، اب دوبارہ نہیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان پکڑا اور زور سے اس کے سر میں مارا۔ کیف کی آنکھیں اچانک اس افتادات پر پھٹ پڑیں۔ تمہاری اتنی جرأت! مگر الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے کہ وہ فرش پر گر گیا۔ نین تارا کے پورے وجود پر کپکپی چھا گئی۔ اف گارڈ، اب کیا ہوگا؟ وہ جلدی سے کمرے سے نکلی، نیچے لاؤنج میں آئی۔ شاید بی جان شاید حویلی نہیں تھی، اس لیے ملازمہ کو آواز دی تو سب بھاگے چلائے۔ میرے کمرے میں جاؤ کیف، میرا مطلب ہے ریحان وہاں بے ہوش پڑا، اسے جلدی سے اٹھاؤ، ہاسپٹل لے کر جانا ہے، جلدی کرو۔ وہ خود باہر گاڑی کی طرف بھاگ گئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو ملازم ریحان کو اٹھاتے ہوئے پچھلے سیٹ پر ڈالنے لگے۔ بی بی صاحبہ، بی جان کو بلا لیں، آپ اکیلے کیسے انہیں لے کر جائیں گی؟ روحان صاحب بھی گھر پر نہیں۔ ملازم ریحان کے ساتھ ماتھے سے نکلتا خون دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے۔ رامو کاکا، میں انہیں لے کر جاتی ہوں، بی جان کو اطلاع کر دینا، روحان کو میں کال کر لوں گی۔ وہ جلدی سے گاڑی گیئر سے باہر نکالتی سڑک پر دوڑ آ گئی۔ زخم اتنا گہرا نہیں تھا، مگر وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کا دیور اور ریحان کا بھائی تھا، وہ اپنے شوہر کی نظر سے مجرم نہیں بننا چاہتی تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر ہاں ایمرجنسی کو شفٹ کر دیا، زیادہ گہری چوٹ نہیں لگی تھی۔ نے روحان کو کال کر دی اور وہ راستے میں تھا۔ وہ خود راہداری میں پڑی کرسیوں سے ایک نڈال ہو کر بیٹھ کر اپنی سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں تارا، سب خیریت ہے تو؟ کیا ہوا؟ ریحان کو اچانک روحان کی آواز پر وہ چونک کر اوپر دیکھنے لگی، ایک دم سے کھڑی ہوئی۔ ریحان کے سر میں گردان لگ گیا، وہ ہم گھر کے سیٹنگ کر رہے تھے دونوں مل کر۔ تم ویز میرے ہاتھ سے گرا، وہ نیچے بیٹھا تھا، اس کے سر میں لگ گیا۔ سو سوری روحان، میری وجہ سے ریحان کو چوٹ لگی۔ نین تارا ایک دم سے پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ ارے ارے مائی سویٹ ہارٹ، کیا ہوگا؟ وہ ٹھیک ہو جائے گا، تم پلیز رونا بند کرو۔ روحان نے اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے چپ کر آیا تو نین تارا کے دل میں جیسے قرار اترا۔ وہ جا کر بھی اس شخص کو دستبردار نہیں ہو سکتی تھی، وہ بھی صرف 2 ٹکے کے انسان کے لیے۔ سچائی روحان کو بتانا بھی اس کی اپنی جان میں جوخم میں ڈالنے کے برابر تھا۔ وہ زندگی میں ایک عجیب درائی پر کھڑی ہو گئی تھی۔ کاش ریحان کیف بن کر اس کی زندگی میں کبھی نہ آیا ہوتا، کاش یہ ایک ڈراؤنا خواب ہوتا۔ اچانک ڈاکٹر باہر نکلا اور کہا کہ زیادہ چوٹ گہری نہیں، اور وہ اسٹیبل ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ نین تارا کی جان میں جان آئی اور روحان نے بھی سکون کا سانس لیا۔ دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تو ریحان سر پر پٹی باندھے زخمی نظر سے نین تارا کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اسے نوچ ڈالے گا۔ بھائی مجھے گھر لے چلے، مجھے یہاں نہیں رہنا، ہاسپٹل میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری جان لینے کی کوشش تو کی گئی تھی، مگر شکر ہے کہ میری قسمت اچھی تھی۔ اس نے نین تارا کو طنز مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور اسے نظر انداز کرتے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، سوری دیور جی، آپ کو تو شوق چڑھا تھا گھر کی سیٹنگ بدلنے کا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ اب ذرا احتیاط سے کام لیجیے گا، کیونکہ جان جسم سے جدا ہونے میں بس چند لمحے ہی لگتے ہیں۔ وہ اسے خونخوار نظر سے دیکھ کر بولی تو وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ ارے بھابی جان، آپ پر تو سو جانے قربان۔ بھائی اگر بھابی کبھی میری جان لے تو اپنا قتل انہیں معاف کر دوں گا۔ یہ کیا تم دونوں جان لینے کی باتیں کر رہے ہو؟ چلو گھر چلتے ہیں، بی جان پریشان ہو رہی ہوں گی، بڑی مشکل سے انہیں گھر میں ٹھہرا کر آیا ہوں۔ وہ گھر پہنچے تو بی جان نے ریحان شاہ کی صدقے میں 2 بکرے والے اس کا گوشت غریبوں میں بانٹ دیا۔ میرے بچے کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، وہ اس کی بلائیں لینے لگی۔ ریحان اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور نین تارا نے سکون کا سانس لیا۔ الزام اس پر نہیں لگا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ حقیقت کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا۔
اگر ریحان نے خود سے روحان کو سب کچھ بتا دیا تو بدگمانی مزید بڑھ جائے گی۔ اس نے ہمت کر کے روحان کو خود ہی ساری سچائی بتانی ہوگی۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر بے چینی سے ٹہر رہی تھی جب روحان واش روم سے نکلا۔ میری پرنسس اتنا پریشان کیوں ہے؟ میں نے کہا تھا نا، میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور تمہارا کوئی قصور نہیں، بس اسے چوٹ لگنی تھی، لگ گئی۔ پلیز کام ڈاؤن۔ وہ سب نے سایہ لگاتے ہوئے، روحان مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، سمندر کی گہرائی اور آسمان کی وسعت سے بھی زیادہ، مگر خیریت ہے نا؟ عورت ایسا سوال تب پوچھتی ہے جب انہیں مرد سے بڑی قربانی چاہیے ہوتی ہے یا کوئی بات منوانا ہو۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ٹھنڈے ہاتھوں میں تھامتا بولا، روحان، اگر میں کہوں میں آپ کے قابل نہیں ہوں اور میں نے ماضی میں کچھ ایسا کیا جو مجھے ایک محبت کا اہل نہیں بناتا تو کیا مجھے معاف کر دیں گے؟ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، نینتارا نے کپکپاتے لبوں سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چھلکنے لگی۔ وہ جانتی تھی شاید روحان آج کے بعد اسے ویسے محبت نہ کر پائے جیسی وہ کرتا تھا، اور روحان کی محبت اور چاہت کی عادی ہو گئی تھی، اس کی طرف سے بے اعتنائی نہیں سہ سکتی تھی، مگر حقیقت کو بھی مزید چھپانا اس کے اختیار میں نہ تھا۔ روحان، آپ شاید نہیں جانتے مگر ریحان اور میں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، ہم کالج فرینڈز تھے، اور کب یہ فرینڈشپ محبت میں بدل گئی کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ چھلکتی آنکھوں سے روحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے آج سب کچھ بتانے کی ٹھان چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، روحان نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ کچھ نہیں بولنا نینتارا پلیز، میں سب جانتا ہوں، اینڈ آئی ایم ریئلی سوری۔ تمہیں میرے بھائی نے تمہیں اتنا ہرٹ کیا، مگر وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، نہ میں اسے نفرت کر سکتا ہوں نہ ہی اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر سکتا ہوں، اور ایسا ہی ہے لڑکیوں کے جذبات سے کھیل کر ان کی عزت برباد کر کے رخ موڑ جانے والا۔ اور نینتارا بالکل شاکڈ رہ گئی۔ کیا مطلب روحان؟ آپ کو کیسے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا؟ میں اس کا بھائی ہوں، اس پر نظر تھی میری، وہ کس لڑکی سے ملتا ہے، کیا کرتا ہے، میں سب جانتا ہوں، یہ بھی کہ تم اس کے ساتھ کس ہوٹل میں ٹھہری تھی، اور یہ بھی کہ وہ دھوکہ دے کر فرار ہو گیا اور تم ٹوٹ کر بکھر گئی، اور جب بی جان نے تمہاری تصویر مجھے دکھائی، یہ لوگ تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے اس معصوم سی لڑکی کی تصویر دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اسے وہ ساری خوشیاں محبت دوں گا جو وہ ڈیزرو کرتی ہے، اسے سچی محبت دوں گا، کیونکہ مجھے وہ موہنی صورت والی لڑکی پہلی نظر میں بھاگ گئی تھی۔ قصوروار تو میں ہوں تمہارا، جو تم سے حقیقت چھپائے اور جو تم میری نظر میں مجرم بنی رہی، مجھے بھی معاف کر دو، مگر میں نے تمہیں پورے دل سے اپنایا۔ بس تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کا سچ سچ جواب دو گی مجھے؟ روحان اسے زلزلوں کی ضد میں ڈال کر اپنا جانے کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ کیا تمہارے دل میں کہیں بھی ریحان بستا ہے، یا تم اس کی محبت سے موو آن کر چکی ہو؟ تم یہ مت سمجھنا کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں، میں بس کلیئرفیکیشن چاہتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس شخص کے ساتھ رہو جسے تم دل سے نہیں چاہتی۔ مجھے اس سے شدید نفرت ہے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگر وہ آپ کا بھائی نہ ہوتا تو میں اپنی عادت سے اس کا گلا دبا دیتی، اور جو میرا اس کے ساتھ ریلیشن تھا، اسے محبت جیسے پاک جذبے کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اب میں اسے پورے دل سے محبت کرنے لگی ہوں میں آپ سے روحان، کیونکہ آپ انہیں مجھے سکھایا کہ اصل اور نقل محبت کی پہچان کیا ہوتی ہے، پر میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، مجھے چھوڑ کے مت جانا، میں مر جاؤں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ روحان شاہ کے سینے سے لپٹ گئی اور اس کے سینے پر سارے آنسو بہا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہم کہیں الگ شفٹ ہو جائیں اور تمہیں کبھی نظر نہ آئے، تو کبھی تمہارے سامنے نہیں آئے گا، کبھی تم سے کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا، آئی پرامیس یو۔ نہیں روحان، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، اب میرے پاس ہیں، تو مجھے کسی اور کی موجودگی یا غیر موجودگی سے فرق نہیں پڑتا۔ اوپر سکون لہجے میں بولی تو روحان نے اس چھوٹی سی لڑکی کا سر چوم لیا اور اسے زور سے اپنے ساتھ لگا لیا۔